अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जो कि इंतहाई संजीदा, इंतहाई गंभीर हो चुकी थी, इसमें हमेशा हम ये देखते हैं कि जब भी कोई ड्रामाई तब्दीलियाँ आने वाली होती हैं तो एकदम एक हवा सी चलती है जिससे ये अंदाज़ा होने लगता है कि कुछ होने वाला है, और फ़िज़ा में फिर हमें इसी किस्म के सरगोशियाँ सुनाई देती हैं और फिर उन पर सब लोग कान धर रहे होते हैं। ये हुकूमत जिसने अभी कुछ दिन ही हुए हैं इक़्तिदार संभाला है, इसके बाद से अगरचे ये एक चीज़ नज़र आ रही थी कि ये बहुत मुस्तहकम नज़र नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं, वो भी ऐसा लग रहा था कि जो उनकी तमाम तर तवानाइयाँ और जिस स्पीड का वो हमेशा क्रेडिट लेते हैं वो भी नज़र नहीं आ रही थी। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा था कि फ़ैसले करने में भी कुछ लेतोलाल से काम लिया जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको कंसीडर किया जा रहा था। सियासी जमातों के अंदर भी इख्तिलाफात चल रहे थे कि इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और सबसे बढ़कर इमरान खान साहब की जो तहरीक है, जो उन्होंने खैबर से कराची तक मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए, बहुत बड़े बड़े क्राउड्स उनके जलसों में आए, लोगों का जज्बा और जुनून भी देखने वाला था। और खान साहब भी किसी तौर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मुसलसल इस हुकूमत को पहले दिन से दबाव में रखा है। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में पिछले कुछ दिन में हमने देखा है कि एकदम से ड्रामाई तब्दीलियां होना शुरू हुई और एक दफ़ा फिर से यूं लगा कि हवाएं रुख बदल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम सुओ मोटो नोटिस लिया, जहां पर तकर्रुर और तबादले और ख़ास तौर पर उन महकमों और इदारों में जहां पर प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के खिलाफ जो केसेस की समाअत हो रही थी, या कह लीजिए जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसके हवाले से उन्होंने इस पर तकर्रुर तबादले रोक दिए और उस पर सुओ मोटो लिया। इलेक्शन कमीशन ने आज बड़ा अहम फैसला दिया और डी सीट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 25 अरकान असम्बली को जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया, जिससे हमज़ा शहबाज जिन वोटों से वज़ीर आला मुंतखब हुए थे उनमें यकीनन कमी वाक़ हो गई और पंजाब में एक नया आइनी बहरान पैदा हो गया। इन तमाम तर सूरत हाल के बाद आज इमरान खान साहब ने जब जलसे में तारीख का ऐलान करना था तो हमने देखा कि उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख भी अनाउंस तो अभी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही इस पर यानी इतवार के रोज़ कोर कमेटी के इजलास में मुशावरत के बाद तारीख अनाउंस कर देंगे। ये सारी सूरत हाल किस तरफ अब इशारा दे रही है? क्या वाकई एक दफ़ा फिर से तब्दीली इक़्तिदार की गूंज है? इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुश कहती हूँ। इमरान साहब, मैं यहीं से बात का आगाज़ करना चाहूँगी जिसका इब्तिदा में मैंने आखिर में जिक्र किया। आज सब ये इंतज़ार कर रहे थे कि खान साहब डेट अनाउंस कर देंगे और लॉन्ग मार्च किस तारीख को होना है इस्लामाबाद की तरफ पता चल जाएगा, लेकिन आज तवील तकरीर के बावजूद भी उन्होंने आखिर में डेट अनाउंस नहीं की। उसको थोड़ा सा भी उन्होंने सीगा राज में रखा है। इसकी वजह क्या नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी सीधी सी बात है, कोई ख़ास वजह नहीं है। पहली बात तो ये कि उन्होंने डेट अनाउंस अभी करना ही नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं 20 को ऐलान करूँगा, उन्होंने कहा था 20 के बाद। लिहाजा इमरान खान साहब ने आज अनाउंस नहीं करना थी। जो PTI के अंदरूनी करीबी हल्के हैं उनके मुताबिक किसी दिन भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 20 को ही ऐलान करूँगा। देखिए, मुल्क की सियासत जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं, घंटों की बुनियाद पर ये भी सही ड्रामाई तब्दीलियाँ हो रही हैं। और ये देखें कि पिछले 3-4 दिन से जो माहौल बना हुआ है, कभी किसी तरफ से जुडिशियल एक्टिविज़म की बात आ रही है तो किसी तरफ से कुछ और आवाज़ें आ रही हैं, किसी तरफ से एक बार फिर किसी पेज की बात हो रही है और ये किसी तरफ से न्यूट्रल्स पे बात हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना, असल में वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई ऐसी खिचड़ी सी पक गई है जिसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, या ऐसी सूरत हाल बनाई जा रही है कि वो कहते हैं ना, कुछ ना कोई ना समझे खुदा करे कोई, कुछ ना समझे खुदा करे कोई, तो कुछ ऐसी सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। देखें, उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब हम क्यों ऐसे मुश्किल फ़ैसले करें जिससे हम कल को इस बात के ज़िम्मेदार गिरदाने जाएं कि जिससे हमने आते महंगाई कर दी। और वज़ीर आज़म अगर ऐसे इक़दाम करेंगे तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो इलेक्शन में जाके जलसों जुलूसों में ये बात करेंगे कि देखें जी, हमने तो आपका आवाम का ख्याल किया था, हमने तो IMF के प्रेशर को नहीं लिया, हमने तो कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन ये आए और इन्होंने आते ही कीमतें बढ़ा दी। अब सियासत में तो इसी तरह से होता है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की जाती है। तो एक तो ये मामला बड़ा समझने वाला है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर हमें ये पता हो कि इलेक्शन 1.25 साल के 1.5 साल के बाद होना है, यानी कि अगस्त 2023 में होना है,
تو پھر ہم مشکل یہ کروا گونٹ پی بھی لیں تاکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو کہ ہم کچھ ڈیلیور کر سکیں اور ہم بتا سکیں کہ ہم نے یہ مشکل فیصلہ ضرور کیا لیکن اس کے نتائج یہ دیکھیں ہمارا یہ معاملہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے لیے خاصا یہ مشکل وقت تھا اور اس نے جو فیصلہ کرنا ہے ان کو اب بھی میں کہتا ہوں کہ اب بھی انہیں ڈیرنگ فیصلہ کرنا چاہیے اور اس میں فوری کرنا چاہیے. یہ انتظار نہیں انہوں نے کرنا چاہیے کہ کتنے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ لیں اور پھر اس پہ سٹک ہو جائیں. ہلالی صاحب، خان صاحب کی لانگ مارچ کی ڈیٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آج؟ کیونکہ جو سیریز میں انہوں نے جلسے کیے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اس کا یہ آخری جلسہ تھا اور سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید آج وہ ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے تاکہ اگر ایک ہفتے بعد کی بھی وہ ڈیٹ دیتے ہیں 26-27 تو لوگوں کو ایک ہفتہ تیاری کا بھی ٹائم مل جائے گا. لیکن آج بھی انہوں نے ڈیٹ ہی اناؤنس نہیں کی. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کرنے سے کترا رہے ہیں جبکہ اس بات کا انہوں نے پھر بھی کہہ دیا ہے کہ آخر میں ہی اس مہینے کے ہر صورت کریں گے لانگ مارچ؟ دیکھیے وہ کیوں ڈیٹ اناؤنس کریں جب تک ڈیل جو ہے وہ پورا ڈیل سیل نہیں ہوتا. ان کی کیا ضرورت ہے کہنے؟ مثال کے طور پہ اگر ڈیل سیل ہو گیا تو ڈیٹ تو مارچ بھی نہیں ہوگا. اور اگر ڈیل نہیں ہوا یا آدھا ڈیل ہو گیا، آدھا ڈیل تو ہو گیا ہے نا جو اس وقت ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے یہ جو آپ سن رہے ہیں کہ ہائے ہائے ہم ذمہ داری کیوں لیں مہنگائی کی. ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے مہنگائی کی. یہ چاہتے تھے کہ 1.5 سال ان کو ملے کہ اس 1.5 سال میں جتنا بھی ایویڈنس تھا ان کے خلاف وہ مٹا دیا جائے. جو قانون ہے بدلنا ضروری ہے ان کو بچانے کے لیے وہ بھی پورا امپلیمنٹ ہو جائیں. اور اس کے بعد اگر یہ الیکشنز ہار جائے جیت گئے ڈزنٹ میٹر. جو لوٹ ہے اس کو آرام سے اس ملک میں یا باہر دونوں جگہ اس کو انجوائے کریں. مگر میں آپ کو بتاتا ہوں واٹ وینٹ رانگ، کیا ہے جو غلط تھا ہو گیا. ایک تو خاص عمران خان کا انکریڈبل جو کوئی بے مثال عوام کے ساتھ جو ایک نیا لیس آف لائف اس کو ملا ہے. یہ تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی پاکستانی لیڈر قائد اعظم کے بعد اس قسم کی ایڈولیشن اور سپورٹ اس کو ملا نہیں ہے. دوسری بات دیکھیے سپریم کورٹ نے 2 فیصلے کر کے ان کا بالکل پلان ختم کر دیا ہے. پہلا انہوں نے کہا ہے کہ تم پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہا ہے کہ آپ اپنے کیس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، نیب کی چینجز آپ نہیں لا سکتے، ایف آئی اے کی چینجز آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ چینجز نہیں کر سکتے اور تو پھر کیا رہ کیا گیا ہے؟ آپ تو آئے تھے اسی لیے. دوسری بات انہوں نے کہا ہے، شرط لگایا ہے نواز شریف نے لنڈن میں بیٹھ کے کہ آپ ای وی ایمز استعمال نہیں کریں گے اور 3 ملین جو آپ کے ووٹرز ہیں اوورسیز پاکستانی ان کو ووٹ نہیں ملے گا. الیکشن کمشنر جس کا فرض ہوتا تھا کہ گورنمنٹ کے انسٹرکشنز کو امپلیمنٹ کریں اور وہ گورنمنٹ جو اس وقت تھا انہوں نے تو فوراً کہہ دیا تھا کہ میں نہیں کر سکتا اور 3 مہینے نہیں 7 مہینے یہ مشینز اور یہ وہ. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کیوں مشینز نہیں استعمال ہوں گے. مگر اس سے بھی زیادہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی کو کسی سی بیسس پہ بھی آپ ان کو ووٹ نہیں دیں گے تو 3 ملین ووٹرز عمران خان کے ووٹ نہیں کر سکیں گے اور وہ ایک بڑا چنک آف ووٹرز ہے. اور اب اگر آپ نیب چیئرمین لگا سکتے ہیں، بھئی آپ کس کو کنسلٹ کریں گے لیب چیئرمین کے لیے؟ پتہ ہے آپ کو؟ راجہ ریاض جی وہ اپوزیشن لیڈر جو ڈسکوالیفائی ہو جانا تھا
وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا ہے بھائی. ہیو یو ایور ہرڈ آف سچ اے تھنگ؟ جو آدمی اس کی پارٹی کو چھوڑ کے اب گورنمنٹ سائڈ پہ گیا, اب اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا کے اس کے ساتھ اگری کریں گے چیئرمین کے لیے. یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ کوئی سلوشن ہے؟ ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ تو کوئی نہیں ہونے دے گا. یہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے فوراً. تو دیکھیے ایسے قسم کے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں ادھر کہ بہتر یہ ہے کہ الیکشنز کی طرف جائیں اور منیمم ان کے ڈیمانڈز جو ہیں نواز شریف کے کہ نیب کا, یہ تو آپ نے بڑا سیر حاصل ہلالی صاحب بات کی, بدلیں نیب کا پرسیوڈز. ٹھیک ہے, مجھے صرف ایک شارٹ سا آنسر ایک کر دیں, میں پھر عمران صاحب کی طرف جاؤں گی. آپ نے کہا کہ ڈیل سیل نہیں ہوئی, یہ ڈیل عمران خان صاحب کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں جو کہ سیل نہیں ہوئی ابھی؟ عمران خان اور گورنمنٹ کے اگریمنٹ ہونا چاہیے. آپ کو اگر ڈیل لفظ اچھا نہیں لگتا ہے تو اگریمنٹ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کیا آفر کر رہے ہیں اور ہم کیا ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر آفر کر رہے ہیں یہ دو چیزیں, میرا تو اپنا خیال ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہیں. اچھا, لیکن عمران صاحب ان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے کہ آپ نیب کو بھی نہیں. اوکے, یہ تو مجھے ذرا وہ کلیریفیکیشن چاہیے تھی کیونکہ ہمارے ہاں ڈیل کو بڑا وہ دیکھا جاتا ہے غلط انداز میں کہ عمران خان صاحب کہیں پیچھے کہیں کسی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. میں اس کے اوپر عمران صاحب کا بھی کامنٹ لوں گی, لیکن ہمارے اپنے سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں ان کا ضرور کامنٹ لینا چاہوں گی اس پر. بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے ہمارے شو میں ٹائم نکالا ہے ہمارے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے بھٹی صاحب, کیا وجہ ہے, کس نے روک دیا عمران خان صاحب کو آج ڈیٹ اناؤنس کرنے سے؟ کیا پیچھے کوئی کھچڑی پک رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو عمران یعقوب صاحب اور ہلالی صاحب کو میرا سلام عرض کر دیں اور آپ کا بھی شکریہ. دیکھیں پاکستان میں عدم اعتماد کیاں کبھی بھی بغیر طاقت کے نہیں ہوتی. کبھی بھی پاکستان کی ہسٹری ہے, حکومتیں جلسے جلوسوں اور لانگ مارچ سے نہیں جاتی تھی. عمران خان نے آج اداروں کو بھی ٹارگٹ کیا, جو وہ انہیں لائے ہیں وہ ہوں گے, یہ لفظ استعمال کیا جو مجھے بڑا دکھ ہوا. تو میرا خیال ہے پسے پردہ پچھلے ہفتے بعد لوگوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کہا تھا کہ آپ جلد الیکشن کروائیں, ہماری مجبوری ہے. اور عمران خان کو یقیناً پسے پردہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, ان کے دو منسٹر ریگولر رابطے میں ہیں. پاسبل ہے کہ کیونکہ ایک طرف تو آج وہ لوٹوں کے بارے میں منرف اراکین کے بارے میں بھی فیصلہ آیا اور عمران خان کو چٹا سبکار کوئی کسی نے یقین دہانی کرائی ہو کہ وہ جلد الیکشن ہو جائیں گے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ نواز فیملی میں بھی اختلافات ہیں. تو مجھے لگتا ہے انہوں نے اسی لیے ایک ہفتہ مزید لے لیا ہے کہ 25 اور 29 تک کے بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں اور نئے الیکشن کرانے کے لیے کیئر ٹیکر پر کوئی رضامندی نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے آج اس کا ڈیٹ کا اعلان کرنا, جس کا وہ 1.5 مہینے سے دعویٰ کر رہے تھے, نہیں کر پائے, اور شاید بیک ڈور رابطے اور خفیہ اہم ترین اداروں کی مدد وہ بھی چاہ رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک عارف حمید بھٹی صاحب, کیا اگلے ہفتے میں یہ میجر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ ڈیٹ اناؤنس کرنے سے پہلے ہی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی اناؤنسمنٹ ہو جائے؟ دیکھیں میں آپ کو اپنی انفارمیشن بتا رہا ہوں, میرے سے زیادہ صاحب علم عمران یعقوب صاحب اور ظفر ہلالی ہیں. جلسے جلوسوں سے حکومت نہیں جاتی. حکومت آپس میں سخت انتشار کا شکار ہے. شریف فیملی میں آپس میں اختلافات ہے, نواز فیملی اور شہباز شریف کے بچوں میں. یہ لفظ میں خبر بتایا دے رہا ہوں. زرداری صاحب کا خود دباؤ ہے, مولانا فضل الرحمان کا الگ دباؤ ہے, ایم کیو ایم کی حکومت کے ساتھ رابطہ اور اپوزیشن کے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے. ان کا خیال ہے کہ بعض طاقتور حلقے جس کے کہنے پر ہمیشہ ایم کیو ایم جاتی ہے, اگر وہ موو کر دیں گے تو ایسے میں پریزیڈنٹ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے کہے گا, پھر آٹومیٹکلی حکومت چلے جائے گی. تو میرا خیال ہے عمران خان بیک ڈور ڈپلومیسی سے ہونے والی ڈیولپمنٹ کے مناسب سے آج حتمی ڈیٹ نہیں دی اور کمانڈی کا بہانہ بنا لیا کور کمیٹی کا کہ پشاور میں 25 اور 29 دوں گا. یہ میری خبر ہے. اچھا بھٹی صاحب ایک بات میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گا. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی میں بزنس مینوں سے بھی بات کرتے ہوئے اس بات کا گیلا کیا کہ انہیں پوری سپورٹ نہیں ملی, اس لیے یہ معاملات اس طرح سے ہو رہے ہیں. اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ کس کی اور کون سی سپورٹ نہیں ملی.
دیکھیں انہوں نے واضح طور پر کہا جتنا لاڈلے کو 70% سپورٹ ملی تھی اس سے 30% بھی شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہمیں ملتی. تو یہ حقیقت ہے, مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. عمران نواز شریف کو یہ سپورٹ ملتی رہی ضیاء الحق کے دور میں اور 97 میں. عمران خان صاحب کو کیونکہ جنہوں نے یہ عدم اعتماد کرایا تھا اب وہی چاہتے ہیں نیا الیکشن چلے جائیں, ادھر بھی کچھ ناراضگی ہے, کچھ اختلاف رائے پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے عمران خان کو بعض آپ کے کچھ دوستوں نے جو نظر نہیں آتے انہوں نے عمران خان کا اور ایم کیو ایم کا رابطہ کرایا. اگر وہ 7 ووٹ مائنس ہو جائے تو 174 ہے, 167 رہ جاتے ہیں. تو اسی لیے عمران خان کا خیال ہے کہ شاید اس ہفتے میں حکومت خود ہی 75 حلقوں کے ساتھ مل کے اسمبلیوں کو تحلیل کر دے اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیں. اچھا بٹی صاحب میں ایک بات آپ سے مزید جاننا چاہوں گا. ہمارے واقفان حال کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کل جب لاہور میں ہوں گے تو ان کی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان سے اور مریم نواز سے بھی کچھ ملاقاتیں ڈیو ہیں جس میں بہت ساری وہ چیزوں کا فیصلہ کریں گے. تو آپ کی اطلاع کیا ہے, کیا ان ملاقاتوں میں اس بات پہ بھی کوئی ڈسکشن کی جائے گی کہ نئے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے یا اسمبلیاں توڑ دی جائیں؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں لندن میں. شریف فیملی یعنی کہ نواز شریف فیملی بھی ہے اور حمزہ شہباز بھی, وہاں بھی ایک بات پہ تلخی ہو چکی ہے. آج وزیر اعظم فیملی کے ایک لوگ فیملی کے جو باہر سے 1-2 دن پہلے آئے ہیں وہ بھی ان سے ملنے گئے ہیں. آپ کے واقفان حال حمزہ شہباز اور شہباز شریف مجھ سے زیادہ آپ کا عزت کرتے ہیں. آپ کی 100% ٹھیک ہے. حکومت کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننا نہیں چاہتی, وہ چاہ رہی ہے قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہو, وزن اس پر جائے, خاندانی دباؤ اور اتحادی جماعتوں کا دباؤ. میرا خیال ہے نواز شریف کی حکومت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اور دوسرے جو پیچھے بیٹھ کے پتے ہلاتے ہیں, مورے چینج کرتے ہیں, میرا خیال ہے وہ بھی حرکت میں آ چکے ہیں. آپ ہی نے مجھے دوپہر کو بتایا تھا کہ وہ میٹنگ ہو چکی ہے. اچھا بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ اب چونکہ حالات تو ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں کہ شاید اگلے ہفتے کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے, عام انتخابات کے لیے اناؤنسمنٹ ہو جائے. اگر قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کے نزدیک اس وقت کون فائدے میں رہے گا, پی ٹی آئی یا پھر پی ایم ایل این؟ کیونکہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ڈیفینسو موڈ پہ ہے. سمینا میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں, کل غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. مجھے یہ الیکشن خونی نظر آتے ہیں کیونکہ عمران خان کی پرابلم ہے کہ وہ الیکشن وہ مانیں گے اگر وہ جیتے تو. اگر وہ الیکشن میں اگر نہیں جیتے 2/3 میجورٹی انہیں نہ ملتی. دوسرا ایک تو اوورسیز پاکستان پہ ڈیڈ لاک ہے, ای وی ایم پہ ڈیڈ لاک ہے. موجودہ حکومت اور اپوزیشن ایک ٹیبل پہ نہیں آتی. اگر نواز شریف حکومت ختم کرتے ہیں, اب شہباز شریف تو اپوزیشن لیڈر آج ہی راجہ ریاض کو بلایا گیا. ان دونوں کی مرضی سے نئی کیئر ٹیکر حکومت بنے گی. کیا ان کو عمران خان صاحب مانیں گے؟ عمران خان صاحب تو بہت ضدی بچے کی طرح سیاستدان ہے. تو مجھے لگتا ہے آئندہ ٹکراؤ ہوگا. اتنی آسانی سے الیکشن کی طرف جانا جیسا عمران خان سمجھ رہے ہیں بنی بنائی پلیٹ میں انہیں پوری کسٹر تیار نہیں ملے گا. اچھا بھٹی صاحب ایک اور بات بتائیے گا کہ یہ جو کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جی کوئی قومی حکومت ٹائپ چیز بن جائے, ٹیکنوکریٹس اور یہ اور وہ, پھر سپریم کورٹ سے کچھ کر کے تو بنگلہ دیش ماڈل اور 2 سال کے لیے ایک ایسی نگران حکومت بن جائے. اس بات میں کیا سچائی ہے, اس پہ بھی کوئی روشنی ڈالیں. دیکھیں عمران صاحب, میں اور آپ ایک جمہوری ہیں اور ہم چاہتے ہیں لے کے, لیکن جو آپ کی بات ہے اصل روشنی اس پر ہو رہی ہے. اہم اداروں نے 8 دن سے کراچی میں 80 ایکسپرٹ کو بلایا ہے, اسلام آباد بھی بلایا ہے, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان حالات میں اگر الیکشن کرائے تو جس طرح سیاستدانوں نے نفرتیں تقسیم کی ہے تو خدا نہ خواستہ ملک میں افراتفری نہ ہو, جنگ کی بجائے تصادم نہ ہو. تو اس کے حالات بھی بہت زیادہ ہیں. وہ بھی پلان بھی ہے, اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے. اور آپ مجھ سے زیادہ باخبر ہے, مجھے ایسے ٹیسٹ لگا کے مروانا ہے کیونکہ یہ موجودہ حالات میں سیاست اگر الیکشن ہوئے سمینا تو تصادم کی طرف جائے گا اور ہارا ہوا کوئی آدمی رزلٹ نہیں مانے گا. پیپلز پارٹی نے بھی اپنی میٹنگ میں فیصلہ کر لیا کہ وہ عمران خان کے کہنے پہ الیکشن نہیں کرائیں گے. مولانا بھی یہ تہیا کر چکے ہیں اور اس میں شہباز شریف کی بھی ہے. اب حکومت
کب جاتی ہے، لیکن عمران خان کی خواہش کے مطابق نتائج نہیں آئیں گے، جو میری انفارمیشن ہے۔ بٹی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ جو مرضی کے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نہ نظر آنے والے جو حلقے ہیں ان میں بھی آپ کی بڑی رسائی ہے، آپ کے پاس خبر خود چل کے آ جاتی ہے وہاں سے بھی۔ تو میں صرف جاننا یہ چاہوں گا کہ جب یہ لوگ نہیں مانیں گے تو شہباز شریف صاحب کے تو وہاں بھی تعلقات ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ بڑے اچھے رہے ہیں، تو کیا اب آپ بھٹی صاحب آپ کو عمران صاحب مشکل میں ڈال رہے ہیں بار مشکل نہیں، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب میاں شہباز شریف کے ان کے ساتھ معاملات اس موضوع پہ کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لیکن عمران صاحب آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں، لیکن میرے بھائی ہیں، میں آپ کے ساتھ بننے کے لیے بھی تیار ہوں۔ نامعلوم جو لوگ نظر نہیں آتے نا، وہ جو نامعلوم گاڑی بھیجتے ہیں اور جو نامعلوم گاڑی حرکت کرتی ہے، وہ بھی کبھی نظر نہیں آتی، وہ بھی کیس کبھی ٹریس نہیں ہوئے۔ لیکن شہباز صاحب کے ان کے ساتھ رابطے اچھے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے سلمان شہباز سے بھی ان کی طاقتور حلقے ریگولر رابطے میں ہیں۔ اسی لیے میرے خیال ہے کہ جیسے عمران خان چاہ رہے ہیں ایز اٹ ویسے نہیں آئے گا، عمران خان کو بھی 2 قدم پیچھے ہونا پڑے گا۔ اگر الیکشن کسی بھی سٹیج پہ ہوتے ہیں تو منوان ان کی شرائط نہیں مانی جائیں گی۔ ٹھیک، کنسنسس لیکن ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ بٹی صاحب لاسٹ کویشچن، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے بڑے ہیں وہ ان کو لے کے کہیں ایک جگہ بیٹھیں اور سب کو کسی ایک پیج پر راضی کر لیں؟ دیکھیں سمینا، سیاستدان تو ایک سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ عمران خان صاحب 3.5 سال رہے، انہوں نے کہا اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ ایک کو ایک غدار کہتا ہے، ایک آئین شکن کہتا ہے۔ ان کو بٹھانا بہت بڑا چیلنج ہے، اور سب سے ویلڈ آپ کا سوال ہے، بڑا مشکل ہے ان کو بٹھا کے کنسنسس کرا کے ایسا الیکشن کرانا جس کو ہارنے والا بھی مانے اور جیتنے والا بھی مانے۔ یہ ایک مشکل ٹاسک ہے جسے اتنا آسانی سے میرا خیال ہے یہ ملنے والا نہیں ہے، اس کے لیے اداروں کو خاصی محنت کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بھٹی صاحب کا ناظرین باخبر قسم کا تجزیہ آپ نے سنا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اس کے بعد پھر مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، اور صورتحال کافی گھمبیر بھی ہے، اور بھٹی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہے، سب سٹیک ہولڈرز کو راضی کرنا کسی ایک پوائنٹ کے اوپر خاصا مشکل کام ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو خدا نخواستہ مسئلے کا حل نکلنے کے بجائے مسئلہ اور بگڑ سکتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آج جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنی بڑی ضروری ہے۔ ہلالی صاحب، آپ ہمیشہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر تنقید کرتے مجھے نظر آتے ہیں، لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ دیا ہے۔ آپ یہی فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، جو پنجاب کے 25 اراکین تھے اور انہیں ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے، تو اس سے تھوڑا سا اعتماد بحال ہوگا پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن پر؟ سپریم کورٹ کے ایڈوائزری یا جو پریزیڈنٹ کے سوال کے جواب کے بعد جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اپنے پارٹی لیڈر کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد تو یہ آبویس تھا۔ دلیری یہ ہوتا اگر اس سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کرتا۔ اب تو ان کو فیصلہ کرنا ہی تھا۔ سپریم کورٹ کا تو بائنڈنگ آ گیا تھا کہ یو ہیو ٹو لسن ٹو دا لیڈر آف یور پارٹی۔ تو کیا بڑی بات ہے، پتہ نہیں کیا یہ ریولوشنری چینج آ گیا ہے، سب چیزیں کچھ نہیں ہوا ہے بھائی۔ انہوں نے دے سو دا رائٹنگ آن دا وال، تو انہوں نے کو کرنا ہی تھا۔ مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، بھٹی صاحب کا بڑا انفارمیٹیو ہوتا ہے ہر وقت جب وہ آتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہہ دوں کہ دیکھیے ڈویژن کیا ہے پاکستان میں، عوام اور عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف اور وہ دوسرے یہ جو پارٹیز ہیں، امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ۔ اب یہ ایک قسم کا اسٹیبلشمنٹ از ویورنگ، ایک زمانے میں تو سالڈلی تھے، اب دے آر ویورنگ۔ ایکویشن چینج ہو فیصلہ یہ ہوگا ٹھیک ہے، جب اسٹیبلشمنٹ کہے گا
اور بڑا یہ بہت اہم فیصلہ ہوگا. مگر امریکہ از اے پلیئر. امریکہ اس الیکشن میں اے سائزبل پلیئر. ہم کیسے بات کر سکتے ہیں وداؤٹ امریکہ؟ اس لیے عمران خان کہتا ہے ہر وقت وہ غلامی امریکہ غلامی امریکہ. کاش کہ اس کو نہیں کہنا پڑتا. مجھے اچھا نہیں لگتا ہے مگر اٹس اے فیکٹ آف لائف. ٹھیک ہے. تو جب بات کرتے ہیں ہم یہ ہمارے ڈسکشنز میں یہ بھی کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گا. ٹھیک. تو آپ کو لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک پرابلمٹک سچویشن ہے عمران خان کی پاپولیرٹی کی. ٹھیک ہے. لیکن ان کو ان کی پالیسی بھی پتہ ہے تو وہ دونوں کے درمیان میں بھی کہیں پھنس جاتے ہیں. لیکن عمران صاحب میں ایک چیز کی اس میں کر دوں. ہلالی صاحب نے ادھر پی ایم ایل این اور باقی پارٹیز کے ساتھ عوام نے ڈالا, ان کے ساتھ بھی یہ لوگ ہیں ہلالی صاحب, ان کے بھی اچھے جلسے ہو رہے ہیں. دیکھیں ہلالی صاحب نے جو بات کی ہے نا, عمران خان صاحب کو بھی یہی زوم ہے اور عمران خان صاحب کے چاہنے والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. دیکھیں جب انسان یہ سوچ رکھتا ہے تو اصل میں وہ خرابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اپنے مخالف کو اپنے دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو جماعتیں ہیں ان کو بھی لوگ ووٹ دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ وہ بھی سیٹیں جیتے ہیں, اسمبلیوں میں آتے ہیں. تو ایسے ہی تو نہیں کہ اگر ان کے ساتھ عوام ہے ہی نہیں. بالکل اصل ایشو یہ نہیں. میرے نزدیک ایشو اس وقت یہ ہے, آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ بھائی عمران خان کو تو سوٹ ہی یہ کرتا ہے کیونکہ وہ تو سازش کا بیانیہ بیچ رہے ہیں نا. تو جب سازش کا بیانیہ ہے تو کچھ نے سازش کی جی امریکہ نے. اب امریکہ کے اینٹی وہ جائیں گے, یہ تو انہیں پتہ ہے کہ ڈیفنس آپ کے معاملات آپ کی چیزیں اسٹریٹجک معاملات ہیں اور اس کے علاوہ معاشی معاملات ہیں. بالکل ایسے ہی. لہٰذا ایک دم سے آپ ان سے بالکل اپنی جان نہیں چھڑوا سکتے, ان سے رخ نہیں موڑ سکتے. لیکن سیاست کے لیے وہ اس کو استعمال کیے جا رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ کیا کریں گی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج جو اپوزیشن لیڈر کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کس لیے کیا گیا ہے؟ وہ بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی انڈر پریشر لایا جائے کہ اچھا بچوں کوئی بات نہیں, آپ اگر ہمیں پریشرائز کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بھی اپوزیشن لیڈر بنا لیا اور آئین اور قانون کے مطابق اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ مانا جائے گا. اگر آپ جب سمجھتے ہیں کہ آپ وہ فیصلہ نہیں ماننا چاہتے تو آپ اسمبلیوں میں واپس آ جائیں, آپ آئیں ہمارے پاس اور اپوزیشن لیڈر کے طور پہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہے. لہٰذا دیکھیں دونوں طرف سے اپنے اپنے جو ہے نا کارڈز کھیلے جا رہے ہیں. ابھی تک گیم آن ہے. بالکل ابھی تک گیم آن ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں جو بھی وہ طاقتور ایسی قوتیں ہوں جو نظر نہیں آتی یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی ہو, کسی ایک پارٹی کو راضی کر کے الیکشن میں نہیں جا سکتے یا کسی ایک پارٹی کو راضی کرنے کے لیے الیکشن سے انکار نہیں کر سکتے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن متفقہ ہوں گی. ہر بندے کو, ہر جماعت کو, ہر لیڈر کو کچھ بات ماننا پڑے گی, کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اور تھوڑا پیچھے بھی ہٹنا پڑے گا. اگر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اگر آپ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی نہیں, جی لال صاحب میں آ رہی ہوں ایک منٹ, تو پھر آپ کو اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. جی لالی صاحب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ عموماً ملکوں میں ایک الیکشن عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے اور عموماً جس کے پاس زیادہ عوام ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے, اور خاص طور اس لیے کہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے, ہمارے دشمن ایسے ہیں, ہمارے دوست ایسے ہیں کہ پاکستان کا جو اورینٹیشن ہے ان سب کے لیے ضروری ہے, ان سب کے لیے امپورٹنٹ ہے. چین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, روس کے لیے بھی کچھ حد تک امپورٹنٹ ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی کوشش ہونا چاہیے کہ ہماری اکانومی کو اس طریقے سے ہم اس کی دیکھ بھال کریں کہ ہمیں ضروری اوورلی نہیں پڑتا ہے امریکہ کی, آئی ایم ایف کا, ورلڈ بینک کا, اے ڈی بی کا اور امریکہ کے دوست اور ان کے پٹھوؤں جو ہوتے ہیں, خاص طور معاف کریے عرب ورلڈ میں,
کہ اگر ہمیں ان کے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہیں ہوتی اگر ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک طریقے سے چلاتے تو یہ پریشر ہمارا ان کا نہیں پڑتا. حالانکہ ہمارا اسٹریٹجک لوکیشن اٹس اے کی فیکٹر کم پڑتا. مگر لیکن ہلالی صاحب یہ جو ہماری اس وقت کرنٹ سچویشن ہے یہ بھی پریشرز ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بھی فیکٹرز ہیں جن کو دیکھنا ہے, لیکن ایک فیکٹر یہ بھی تو ہے کہ اس وقت ہماری کنڈیشن بھی ایسی نہیں ہے مالی طور پر بھی کہ ہم الیکشنز میں جائیں اور کچھ فیصلے جو جلدی لینے والے ہیں وہ مزید 4-5 مہینے ڈیلے ہو جائیں. تو پھر اس وقت الیکشن کا اناؤنسمنٹ بھی تو ایک بڑی پرابلم. میں سمجھا نہیں آپ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی فوری طور پر اگر الیکشن اناؤنس کر بھی دیے جاتے ہیں تو ہم ابھی جو آئی ایم ایف کا معاملہ لٹکا ہوا بیچ میں, بہت سارے جو ابھی ڈیسیجن فوری لینے ہیں وہ کون لے گا, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر وہی بات جو عمران صاحب کہہ رہے کہ ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم اور کوئی ایکسپرٹس پہ مبنی جو ہے کوئی انٹرم سیٹ اپ آئے گا پھر؟ دیکھیے بالکل یہ جو کیوں باتیں ہو رہی ہیں, حالانکہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا میرے خیال میں اب تک یہ صرف ٹاک ہے, میں نے آن دا گراؤنڈ کوئی پریپریشنز نہیں. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ آ گیا, وہ آ گیا اور جس قسم کا اس کو ریسیپشن ملا, مجھے پتا ہے کہ اس کو وہ ریسیپشن جو ملا ہے کیوں ملا ہے. بھائی 2-3 گھنٹے تھے ایئرپورٹ, اس کو بلایا گیا ہے اپنے ایکسپرٹیز دینے فائنانس پہ. اس کو اس لیے نہیں بلایا گیا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو بیکم دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. اس کو اس لیے بلایا گیا ہے جیسے دوسروں کو بھی بلایا گیا ہے. 5-6 لوگ آئے ہیں جن کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں بھائی خدا کے لیے تم لوگ ایک کمرے میں بیٹھو اور ہمیں ایڈوائز کرو, آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ایٹسٹرا. مگر یس بٹ اگر ایسا لوگ بات کرنے لگ گئے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ گیا اس لیے کہ حفیظ شیخ آ گیا, فلانا آ گیا, فلانا آ گیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. میں آپ کو پھر کہتا ہوں عموماً اگر امریکہ کا پریشر اور امریکہ کی ڈپینڈنس اتنی نہیں ہوتی تو یہ فیصلہ اب تک ہو جاتا, اور وہ یہ ہوتا کہ جاؤ الیکشنز کراؤ اسٹریٹ فارورڈ. مگر اگر الیکشنز پہ آپ جائیں گے پہلے تو پھر ان دونوں کو کیسے آپ منائیں گے؟ پہلے کیئر ٹیکر کون ہوگا, کس قسم کا, وہ بھی ہو جاتا اگر امریکہ کا پریشر نہیں ہے. مگر آپ یاد رکھیں کہ امریکہ کا ڈونلڈ نیو نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ ہم معاف کر دیں گے تمہیں اگر یہ آدمی نہیں جیتا, اور اگر پھر یہ جیت گیا with double the strength. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں پاکستان پہ آفت آ جائے گی, ٹھیک ہے, تو وہ پریشر اور بھی بڑھا دیں گے. عمران صاحب ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آنے کا چانس آپ کو دکھ رہا ہے؟ نہیں, مجھے ذاتی طور پہ تو نہیں دکھ رہا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس بات پہ بھی غور کیا جا رہا ہے. کچھ حلقے اس بات کو باقاعدہ لانچ کر رہے ہیں. دیکھیں ایک ڈیبیٹ شروع کی جاتی ہے جب مختلف معاملات ہوتے ہیں تو مختلف نیوز کے ذریعے سے چیزیں لیک کر کے مختلف طرح سے وہ ڈسکشنز کروائی جاتی ہیں تاکہ ایک ٹیمپریچر لیا جا سکے, عوام میں دیکھا جا سکے. لیکن اس وقت دیکھیں صرف میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر الیکشن کی بھی بات ہوتی ہے, پھر میں واپس آؤں گا کہ عمران خان صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیتے پڑے ہیں اور پہلے سے زیادہ اکثریت کے ساتھ جیتے پڑے ہیں. دوسری طرف نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب میں ان کو اتنی بڑی اکثریت ملے گی کہ عمران خان صاحب کے چھکے چھڑا دیں گے. یہ اگر آپ ان ساری چیزوں میں دیکھیں تو یہ تو سب یہ چاہیں گے کہ الیکشن ہوں اور 3 مہینے کے لیے کوئی کیئر ٹیکر آ جائے. اب کیئر ٹیکر جو بھی 3 مہینے کے لیے آئے گا یہ چاہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ کروا تھو آئی ایم ایف کے ساتھ وہ مذاکرات کریں اور ایگریمنٹ کر لیں, تو اس کے بعد جس کی بھی حکومت آئے وہ کہے جی یہ دیکھیں پچھلی حکومت یہ کر گئی تھی, ہمیں تو یہ ماننا پڑے گا. تو ویسے یہ تو سارے جماعتوں کے لیے میرا خیال ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر مدعا سارا بیچاری کیئر ٹیکر پہ ڈال دیں, ان کے کون سے اسٹیک ہونے ہیں, انہوں نے کون سی سیاست کرنی ہے. یہ کہ کیا آئی ایم ایف ان کیئر ٹیکرز کے ساتھ کرے گی؟ کیا آئی ایم ایف یہ نہیں کہے گی کہ جی اگلی حکومت آگے ہم سے پھر پکی حکومت آئے گی تو بھائی ہم پھر ان سے بات کریں گے. یہ بڑے معاملات جو ہیں اس میں بڑا غور طلب معاملہ ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اسلام آباد میں اور کراچی میں جیسے ہلالی صاحب کہہ رہے تھے, اسلام آباد میں خاص طور پہ فائنانس ڈویژن میں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, خاص طور پہ فائنانس ڈویژن میں اور دوسرے ایسے جو متعلقہ جگہ ہیں وہاں پہ
पूरी दुनिया से ना सिर्फ माहिरीन को बुलाया गया बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के जरिए भी बहुत सारे लोगों से राय ली जा रही है ठीक, और एक्सपर्ट से बात बात की जा रही है कि किस तरह से इस मुश्किल से निकला जा सके। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात ये भी हम करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने बहैसियत वज़ीर ख़ारजा जो पहला दौरा अमेरिका किया है तो क्या कितना सक्सेसफुल रहा, वो कैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, कितने मार्क्स देंगे हिलाली साहब उन्हें, तो ज़रा बात होगी इसके हवाले से भी डिटेल में। और इमरान साहब से थोड़ा पंजाब के ऊपर भी मैं कमेंट ज़रूर लूँगी और अंदर की खबर भी कि क्या वहाँ पर हालात होने जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक जिसके बाद वापस आए। वेलकम बैक जी। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ी बात हो रही थी पंजाब के हवाले से, इमरान साहब आपका कमेंट इस पर रह गया था, पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरफ मामला जाएगा, क्या वज़ीर आला हमजा शहबाज अब नहीं रहे, क्या दोबारा इलेक्शन होगा या फिर किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं होगी, ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, क्या की जो बात हुई है लोगों से क्या कहते हैं? क्यास जरूर है, लेकिन अगर आप देखें ऑन ग्राउंड तो नून लीग का ये कहना है कि उन्हें अभी भी अक्सरियत हासिल है। वो किस तरह, वो कहते हैं कि देखें नून लीग के पास थी 165 सीटें, उसमें उन्होंने 4 लोग उनके मुनहरिफ हो गए और 161 बाकी रह गई। उसके बाद 7 पीपल्स पार्टी की उनके साथ आ गई, 4 आज़ाद आ गए, 1 राह हक के आ गए, तो ये टोटल बन गई। आप ये देखें उनके पास जो सीटें बची, उसके बाद अब उनके पास ये उनके 4 निकाल के बाकी रह जाते हैं 168 के करीब लोग। और अगर आप इसी तरह से देख लें उनका मामला पीटीआई का, तो पीटीआई वाले जो हैं, अब पीटीआई तो खैर नहीं, परवेज़ लाई साहब क्योंकि उनके कैंडिडेट थे, पीटीआई की सीटें 183 थी, 25 ये लोग मुनहरिफ हो गए, वो निकल गए तो बाकी रह गए 158। अब जब 158 में से 10 हो गए 168, अब वो 173 में से 168 निकालें तो बाकी 5 नून लीग के ज्यादा बनते हैं उनके मुताबिक, उनकी ये कैलकुलेशन के मुताबिक अभी भी उनको 5 लोगों की बर्तरी हासिल है। अब देखना ये है कि क्या इन 5 लोगों की बर्तरी पे वो अपनी हुकूमत को कायम रखते हैं, या फिर अगर ये फैसला हो जाता है जैसे लाली साहब कह रहे थे कि अगर कौमी असम्बली टूटती है तो फिर सूबाई असम्बलियां भी टूट जाएंगी। लेकिन इमरान साहब इसमें वो ये कह रहे हैं कि वो 5 लोग जो वो अपने शामिल रख रहे हैं पीएमएलएन वाले, अगर वो एब्सटेन करते हैं, हमजा को वोट नहीं देते हैं, तो उस सूरत में हमजा शहबाज के जो वोट हैं वो 5 तो फिर कम हो जाते हैं, फिर बात बराबर बन जाती है। नहीं सुने, ये उनके 4 निकालने के बाद आपको बता रहा हूँ, देखिए 165 नून लीग के, उसमें 7 आ गए पीपल्स पार्टी के, अब 7 आ गए पीपल्स पार्टी के, 4 आ गए आजाद और 1 राह हक के, टोटल कितने बने 173। एक चौधरी निसार का तो किसी में भी शामिल नहीं है। अच्छा, अब चौधरी निसार साहब जो हैं वो इसलिए शामिल नहीं किया कि वो कहीं किसी को पहले भी वो न्यूट्रल है। हाँ, लिहाजा देखें, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 2, 3 या 4 वोटों की जो बर्तरी है वो कोई वाज़े बर्तरी नहीं होती। हमजा शहबाज भी देखें इससे बड़ा क्यास ये है, यहाँ बर्तरी को आप छोड़ दें, पंजाब में असल क्यास ये है कि गवर्नर कोई नहीं है। हाँ, अगर गवर्नर होते तो वो तो कॉन्फिडेंस का कह देते लेने का। अगली बात सुने, कॉन्फिडेंस का वोट लेना तो उससे भी अगली बात है, असेंबली का इजलास ही नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नर साहब होंगे, गवर्नर होगा तो इजलास होगा ना, और फिर जब इजलास अगर हो जाता है तो मुस्लिम लीग नून तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम इत्मीनाद लाएगी, तो उनका परवेज़ लाई साहब का वोट भी जो है वो भी उसमें कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है पंजाब में, इसीलिए आप देखें कि हमजा शहबाज उस तरह से शायद डिलीवर भी अभी तक नहीं कर पाए, ना उनकी अभी तक कैबिनेट ही नहीं बनी है, बिल्कुल तो ये सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। ठीक है, तो अभी पंजाब का बहरान हल होता नजर नहीं आ रहा। हिलाल साहब आपको कुछ कमेंट करना है तो कर ले, फिर मैं वैसे आपके पास ही आ रही थी। जी जल्दी से मैं ये कह दूं कि 4 नून वोट्स जो हैं, ये शक्करपुरी, क्या नाम है इनका इमरान? शरकपुरी जो एक जी सर, मियां जमील शरकपुरी, हाँ, उन्होंने तो नून के लिए वोट नहीं किया, नहीं किया, मगर उन्होंने वोट डाला ही नहीं, जी तो इसलिए दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड।
مگر اگر آپ اکارڈنگ ٹو دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اگر جائیں تو ریلی ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ غلط وہ جو دے آر لوٹاز آف نون. اب وہ 4 ووٹس لوٹاز آف نون اگر وہ نون کے لیے ووٹ کریں اگر آپ گننے لگ گئے تو اٹس ناٹ ان اکارڈنس ٹو دا اسپرٹ آف دا لیجسلیشن. چلیے یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جو میں نے سوچا. اچھا ہلالی صاحب اب میں چاہ رہی تھی بلاول کے اوپر بات کرنا چاہ رہی تھی. بلاول کا دورہ امریکہ اس پہ انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی اس پہ بڑی ہم سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ پہلے اپنا ایک جنرل انالیسس دے دیں پھر میں اس پہ کوئی اسپیسیفک کوشچن کرتی ہوں. جی سر, ہاؤ واز اٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑا اچھا ایکٹ کیا, کہ میچورلی ایکٹ کیا, کہ اپنے پریویس گورنمنٹ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا ان کا پالیسی روس کے ساتھ, اس لیے کہ ان کا پالیسی روس کے ساتھ وہ PPP کا بھی پالیسی ہونا چاہیے روس کے ساتھ. اور بڑے مشکل سے ہم نے روس کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ کو اس نیچ پہ لے آئے ہیں جو روس فرام این اکوینٹنس اٹ کین بیکم اے فرینڈ. دوستی ان کے ساتھ ہو سکتی ہے, اور جب ہمیں گندم چاہیے اور جب ہمیں تیل چاہیے اور اتنا سستا مل رہا ہے تو ضرور ہونی چاہیے, اور امریکہ کے دھمکیوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. تو ویری گڈ کہ اس نے کم سے کم ادھر اس نے پارٹیزن پالیٹکس نہیں کھیلا. مگر ایک چیز تو ہم کبھی بھول ہی نہیں سکتے ہیں نا, کہ اس کا ادھر ہونا اس لیے تھا کہ جو گورنمنٹ ادھر تھی اس کو امریکہ نے مدد کی ریموو کرنے کے لیے اور دھمکیوں سے. اور جتنا بھی سکسیسفل امریکہ تھا یا نہیں تھا ڈزنٹ میٹر, دا فیکٹ از کہ امریکہ نے عمران خان کے گورنمنٹ کے ساتھ نفرت تھی ان کو, وہ نہیں چاہتے تو اس کا ادھر ہونا وہی ایک کافی تھا بتانے کے لیے پوری دنیا کو کہ یار یہ ایک اور پٹھو آ گئے ہیں امریکہ کے, یہ بھی پٹھو ہے. حالانکہ جو بیان اس نے دیا تھا اٹ واز اے ویل کنسیڈرڈ بیان جس کے لیے میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے عمران صاحب, بلاول کی اس بات پہ ویسے اکثر ستائش ہو رہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے دورہ روس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے, لیکن اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں بلاول کا یہ ایک سکسیسفل دورہ تھا, اچھا وزٹ تھا, اور امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ میں کوئی بہتری آئے گی؟ جس میں نا بڑی سادہ سی بات ہے. پہلے ایک بات سمجھے کہ اس بیان کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے ایک سٹیٹسمنٹ کا کردار ادا کیا. دیکھیں انہوں نے اپنے پچھلے وزیر اعظم کے ساتھ 1001 اختلاف ہونے کے باوجود یہ کہا کہ نہیں جناب وہ بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھی اور ہم اس کے خلاف کوئی نہ بات کریں گے نہ بات سنیں گے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس سے ایک بڑا اچھا میسج یہ ہے کہ کم از کم جو ملکی پالیسیز ہیں ان میں حکومت چاہے چینج آ جائے کوئی رجیم ہو ہماری پالیسیز وہی ہوں گی. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ پوری دنیا میں بات ڈسکس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بلاول بھٹو زرداری کا یہ دورہ کامیاب ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ پاکستان میں خاص طور پہ جہاں انہوں نے سیاست کرنی ہے اگر ان کی تعریف ہو رہی ہے وزیر خارجہ کے طور پہ پہلے ہی ان کا دورہ تھا اور انہوں نے بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ امریکہ ناراض تھا نا ہمارے سے ایک امریکی تعلق. انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں وہ گئے وہاں میٹنگز کی, انہوں نے امریکن جو تھے قیادت ان سے ملاقاتیں کی, وزیر خارجہ سے ملاقات کی, اور پھر وہاں پہ انہوں نے اپنی جو ایکٹیویٹی کی. تو یہ شو کرتی ہے کہ پہلے وزیر خارجہ کے طور پہ پہلے دورے میں ہی انہوں نے اپنے تک ایک اچھی کوشش کی اور پاکستان کو اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ہمیں اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے. اچھا یہ صرف ہم ریپریزنٹیشن تک ہی سمجھیں ہلالی صاحب, یا پھر ہم سمجھیں کہ ان ٹرمز آف منی بھی ہمیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کوئی بزنس لانے میں, اور خاص طور پر IMF کے اوپر امریکہ ظاہر اپنا انفلوئنس یوز کر سکتا ہے, تو اس سلسلے میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول نے کنونس کیا ہوگا امریکہ کو؟ آئی تھنک امریکہ چاہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو اس وقت ہے وہ سکسیسفل ہو, اور تو امریکہ IMF کو ضرور کہے گا کہ جتنا تم مدد کر سکتے ہو ان کو کرو, بالکل کہے گا. اور اگر مدد کر کے ان کے ساتھ ایک اچھا ڈیل ہوتا ہے اس لیے کہ امریکہ ان کو چاہتی ہے, ویری گڈ. جو بھی رزلٹ آئے الیکشن کا, آخر یہ ڈیل کو لے کے اگلے گورنمنٹ کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا.
مگر جیسے آپ نے پہلے کہا اس لیے کہ وہ الیکشنز اراؤنڈ دا کارنر اگر یہ امپریشن ہو جائے تو پھر آئی ایم ایف کہے گا کہ بھئی اگلے گورنمنٹ سے ہم بات کریں گے, اب آپ سے کیوں بات کریں, اور لگتا ہے یہ ایک ری ایکشن ان کا ہو سکتا ہے. مگر اگر ان لوگ گڈ ڈیل ود دی آئی ایم ایف اگر بلاول ڈیلیور کر سکتا ہے اور یہ گورنمنٹ بھی ڈیلیور کر سکتی ہے, پاکستانی خوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے جی. بہرحال بلاول کو ہم کہیں گے آل دا بیسٹ. باقی گورنمنٹ جو ہے اس وقت کافی یوں کہہ لیں کہ بالکل باریک سے دھاگے پہ کھڑی ہے, کافی پرابلمز ہیں, پریشرز ہیں اور تناؤ بھی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.